अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल ब्लैक वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पायलट, हेलीकॉप्टर को कुछ और बुलंदी पर ले जाओ और फासला भी बढ़ा दो, आसिफ ने पायलट से कहा और पायलट ने सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर को हरकत दी और फिर वो आसिफ की हिदायत पर अमल करने में मसरूफ़ हो गया। ज्योति खुली खिड़की से पहाड़ी की तरफ ही झुकी हुई थी। ये लीजिए मैडम, ब्लास्टिंग डिचार्जर। इसके जर्द बटन को पहले दबा दीजिए, जर्द बल्ब जल उठेगा। इसका मतलब होगा कि ब्लास्टिंग लाइन पहाड़ी के नीचे से ऊपर चोटी तक बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही है। उसके बाद आप सुरख रंग का बटन दबा दें और उसके साथ ही ब्लास्टिंग शुरू हो जाएगी और ये पहाड़ी रेजा रेजा होकर ख़त्म हो जाएगी। आसिफ ने एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल नमा आला ज्योति की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ज्योति के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। उसे मालूम था कि पहाड़ी के तबाह होते ही रामीस माबद में मौजूद रामीस खुद बहुत किसी और जगह मुंतकिल हो जाएगा और वहाँ से वो उसे आसानी से हासिल करके प्रोफेसर की खिदमत में पेश कर देगी और फिर लाहोशा की रूह की तस्हीर के साथ ही पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई खौफनाक तबाही का आगाज हो जाएगा। चनाचे उसने डिचार्जर को उस तरह हाथ में पकड़ा जैसे वो कोई मुकद्दस चीज़ हो। उसने एक नज़र पहाड़ी की तरफ देखा और फिर डिचार्जर पर मौजूद जर्द रंग का बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे बटन के ऊपर मौजूद जर्द रंग का नन्हा सा बल्ब जल उठा और ज्योति के लबों पर मुस्कुराहट और आसिफ के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैल गए। विक्ट्री फॉर ब्लैकवर्ड, अचानक ज्योति ने चीख कर कहा और उसके साथ ही उसने सुरख रंग का बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे बटन के ऊपर मौजूद सुरख रंग का बल्ब एक लम्हे के लिए जला और फिर वो भी और पहले से जलता हुआ जर्द रंग का बल्ब दोनों ही बुझ गए और उसके साथ ही दूर पहाड़ी पर होने वाले इंतहाई खौफनाक धमाकों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया और उसके साथ ही पहाड़ी मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन रेजा रेजा होकर फिजा में उड़ती दिखाई देने लगी। बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर फिजा में उड़ रहे थे। गर्दो गबार और रेत का एक तूफान सा हर तरफ छा गया। यूं दिखाई देता था जैसे जमीन के अंदर से पत्थरों और चट्टानों का लावा सा उबलकर आसमान की तरफ उड़ता चला जा रहा हो। कैसा आला काम है मैडम, आसिफ ने दाद तलब नजरों से कहा। नतीजा देखकर मालूम होगा, ज्योति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैडम, ये ब्लैक वर्ड कौन सी तंजीम है जिसकी विक्ट्री का नारा आपने लगाया है? अचानक आसिफ ने पूछा। ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे कदीम और सबसे ताकतवर तंजीम है। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खामोश रहो, ज्योति ने कदरे सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा और आसिफ होंठ बींच कर खामोश हो गया। काफी देर बाद गर्दो गुबार और रेत का हर तरफ फैला हुआ बादल गायब होने लगा और हवा में उड़ते हुए पत्थर और चट्टानें भी अब नजर न आ रही थीं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फिजा साफ हो गई तो ज्योति ने देखा कि जहां कुछ देर पहले एक पहाड़ी थी, वहां अब पहाड़ी की बजाय चारों तरफ चट्टानों और पत्थरों के ढेर पड़े हुए थे। अब हेलीकॉप्टर वापस उस जगह ले चलो जहां पहाड़ी थी, ज्योति ने कहा और आसिफ ने पायलट को इशारा किया और थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर वहां से जाकर रेत पर उतर गया। ज्योति नीचे उतरी, रूमा भी उसके साथ ही नीचे उतरी। आसिफ भी बाहर आ गया था जबकि पायलट अंदर ही बैठा रहा। ज्योति तेजी से आगे बढ़ती चली गई और फिर अचानक ठुठक कर रुक गई। उसकी आंखों में सुर्खी सी छाने लगी। पहाड़ी का सबसे निचला हिस्सा कटे हुए दरख्त के निचले हिस्से की तरह बेहद चौड़ा और वैसे का वैसा ही था। यूं लग रहा था जैसे उस जगह से पहाड़ी को किसी ने ऊपर से काट दिया हो, जैसे तार से साबन कटता है और उस जगह का रंग स्याही माइल भोरा था, जैसे किसी ने उस पूरे हिस्से पर स्याही माइल भूरे रंग का पेंट कर दिया हो। दूर से ये इसलिए नजर न आया था कि उसके गिर्द पत्थरों के ढेर और रेत के ऊंचे टेले थे, लेकिन करीब जाकर वो पूरी तरह वाजे हो गया था। ये क्या, ये पहाड़ी का दामन तो वैसे का वैसा ही है, ये क्यों तबाह नहीं हुआ? ज्योति ने गुस्सेले लहजे में कहा। हैरत है मादाम, आप देखेंगे इसमें सुराख भी मौजूद हैं और इन सुराखों के अंदर इंतहाई ताकतवर डायनामाइट भी। लेकिन डायनामाइट ब्लास्ट हुए हैं मगर ये सारा हिस्सा वैसे का वैसा ही है। आसिफ ने ऐसी नज़रों से पहाड़ी को देखते हुए कहा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो।
اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کارروائی درست ثابت نہیں ہوئی، جیوتی نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ مادام میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں، آصف نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ رہنے دو مارگریٹ، تم آصف کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں جاؤ، میں ذرا پہاڑی کے اس حصے کا تفصیلی جائزہ لینا چاہتی ہوں، جیوتی نے روما سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، آؤ آصف میرے ساتھ، مارگریٹ نے بیک وقت جیوتی کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ آصف سے مخاطب ہو کر کہا، اور آصف خاموشی سے روما کے پیچھے چلتا ہوا دور کھڑے ہیلی کاپٹر کی اور بڑھ گیا۔ جب وہ کچھ دور چلے گئے تو جیوتی آگے بڑھی اور اس نے ایک پتھر اٹھا کر اس پر کچھ پڑا اور پھر اس پتھر کو پتھروں کے ڈھیر میں پھینک دیا جس جگہ پتھر گرا تھا۔ وہاں سے گہرے سیاہ رنگ کا دھواں سا نکلنے لگا اور پھر یہ دھواں اچانک غائب ہو گیا، اور اس دھوئیں سے یہ سیاہ رنگ کی انتہائی چھوٹے قد کی ایک عورت پتھر پر کھڑی نظر آنے لگی۔ وہ بالکل ایک گڑیا دکھائی دے رہی تھی۔ وہ افریقی عورت تھی۔ قدیم افریقی عورتوں کی طرح اس کے کانوں میں سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بالیں تھے، اس کے جسم پر بھی قدیم افریقی لباس تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں اس قدر تیز چمک تھی جیسے ننھی ننھی ٹارچیں آنکھوں میں فٹ کر دی گئی ہوں۔ کیا حکم ہے عظیم پختاری؟ اس گڑیا کی باریک سی آواز سنائی دی۔ موکو جی، پہاڑی کا یہ حصہ کیوں تباہ نہیں ہوا؟ اس پر یہ سرخ رنگ کیا ہے؟ جیوتی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ عظیم پختاری، پہاڑی کے اس حصے پر اور اس کے گرد کرٹام جادو کیا گیا ہے، اور کرٹام جادو کا توڑ کرٹام جادو سے ہی کیا جا سکتا ہے، ویسے نہیں۔ اس گڑیا کی آواز سنائی دی۔ تو کرٹام جادو اس قدر طاقتور ہے، لیکن موکو جی، کرٹام جادو بلیک ورڈ کا ہی حصہ ہوگا، پھر مجھے اس کے متعلق کیوں معلوم نہیں اور وہ میرے اختیار میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ کرٹام جادو پختاری کے سامنے نہ ٹھہر سکے گا۔ جیوتی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ دوسرا نظام ہے عظیم پختاری، بلیک ورڈ سے ہٹ کر، اور اب اس کا دور ختم ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی ماہر یا پیروکار باقی نہیں رہا۔ اس افریقی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم افریقہ کے سب سے قدیم رازوں سے واقف ہو، مجھے بتاؤ کہ اس کرٹام جادو کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیوتی نے تیز لہجے میں کہا۔ عظیم پختاری، میرا کرٹام سے کوئی تعلق نہیں رہا اور نہ مجھے کرٹام کے بارے میں کچھ معلوم ہے، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہو گیا ہے، یہاں مصر میں ایک افریقی موجود ہے جس کا نام جوزف ہے، اس نے اپنے آقا کو کرٹام کا توڑ بتا دیا ہے کسی طاقتور وش ڈاکٹر کے حوالے سے۔ گڑیا نے کہا۔ جوزف؟ او، اس کے آقا کا نام عمران تو نہیں؟ جیوتی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں عظیم پختاری، جوزف کے آقا کا نام عمران ہی ہے، گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، کیا توڑ بتایا ہے اس نے؟ تم نے سنا ہے؟ جلد بتاؤ، جیوتی نے تیز لہجے میں کہا۔ عظیم پختاری، اس نے اپنے آقا کو بتایا ہے کہ کرٹام جادو کا توڑ تسمان کی دم سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کا آقا پہلے تو تسمان کے بارے میں نہ سمجھا تھا، لیکن پھر وہ سمجھ گیا کہ تسمان پہاڑی نسل کے جگنوں کو کہتے ہیں، چنانچہ اس نے ایک جگہ سے بہت سے تسمان خرید لیے ہیں۔ وہ یہاں آئے گا اور اس تسمان کی مدد سے یہاں پر موجود کرٹام جادو ختم کر دے گا، گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی اس سے کرٹام جادو ختم ہو جائے گا؟ جیوتی نے کہا۔ میں نے پہلے بتایا ہے عظیم پختاری کہ مجھے نہیں معلوم، یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اس افریقی جوزف نے اپنے آقا عمران کو بتایا ہے، اور عمران نے اس پر یقین کر لیا ہے، اب یہ غلط ہے یا صحیح اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، گڑیا نے جواب دیا۔ وہ کب یہاں پہنچے گا؟ جیوتی نے پوچھا۔ کل صبح عظیم پختاری، گڑیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، واپس جاؤ، جیوتی نے جواب دیا، اور گڑیا نے ایک بار پھر سیاہ رنگ کے دھوئیں میں غائب ہو گئی، اور پھر یہ دھواں پتھروں کے اس ڈھیر کے اس سراہ میں سمٹ کر غائب ہو گیا جس سے وہ نکلا تھا۔ نے ایک طویل سانس لیا اور پھر مڑ کر تیزی سے ہیلی کاپٹر کی اور بڑھ گئی۔ روما اور آصف دونوں ہیلی کاپٹر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ آؤ، جیوتی نے کہا اور ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گئی۔ روما اور آصف بھی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ اب واپس کوٹھی چلو اور تیزی سے، جیوتی نے کہا اور آصف نے پائلٹ کو حکم دیا۔ چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے مڑ کر دارالحکومت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس کوٹھی پہنچ گئے۔
اب تم جا سکتے ہو آصف، تمہارا معاوضہ تمہیں دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ تمہاری کارروائی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک پہاڑی کے تباہ ہونے کا نظارہ دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ میں نے دیکھ لیا ہے، جیوتی نے آصف سے کہا، اور آصف نے سلام کیا اور واپس مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا ہوا میڈم، ہمیں کامیابی کیوں نہیں ملی؟ آصف کے جانے کے بعد روما نے پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ میں اس عمران سے بالا کام کر لوں گی، لیکن نہ جانے اس عمران کے پاس کون سی طاقتیں ہیں کہ اس کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا۔ سنو، مجھے موکو جی نے بتایا ہے کہ عمران کو اس کے افریقی ملازم جوزف نے کرٹام جادو کا توڑ بتا دیا ہے، اور عمران اس کا بندوبست کر کے وہاں پہنچ رہا ہے۔ میں اس لیے وہاں سے واپس چلی آئی ہوں کہ اب آصف کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اب ہم دونوں شکاریوں کے روپ میں سیوار پہنچیں گی اور وہاں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ میں عمران سے دوستی کروں گی، جبکہ تم نے اس کے ساتھی ٹائیگر کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ اور اچھی طرح سن لو کہ یہ دونوں کردار کے لحاظ سے انتہائی مضبوط ہیں، اس لیے کوئی اوچھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس قدر باوقار رہیں گی، وہ دونوں اسی قدر ہم پر اعتماد کریں گے، جیوتی نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، میں ان دونوں کی شخصیت کو سمجھ گئی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں اپنا رول ٹھیک طرح سے نبھاؤں گی، روما نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فریال شکار کی بے حد شوقین تھی اور اس نے صحرائی لومڑیوں کے شکار کے لیے یہاں باقاعدہ سامان اور عملہ بھرتی کر رکھا تھا۔ اس کے شکار کے انچارج کا نام سردار عاطف ہے، میں اسے بلاتی ہوں، جیوتی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے تالی بجائی تو چند لمحوں بعد ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ سردار عاطف کو بھیجو فوراً، جیوتی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، ملازم نے کہا اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبا تڑنگا اور مضبوط جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سخت پتھریلا سا تھا اور اس کے چہرے کے نقوش اور جسم کی ساحت بتا رہی تھی کہ اس کا تعلق کسی قدیم صحرائی قبیلے سے ہے۔ سردار عاطف، میں اپنی دوست مارگریٹ کے ساتھ العبر صحرا میں صحرائی لومڑیوں کا شکار کھیلنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سن لو کہ ہم کل صبح سیوا پہنچ جانا چاہتی ہیں، شکار کے مکمل انتظامات سمیت، جیوتی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس میڈم، ہو جائے گا انتظام، آپ بے فکر رہیں، سردار عاطف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جیوتی نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ کل ہم نے صحرائی لومڑیوں کی بجائے پاکیزیائی لومڑیوں کا شکار کھیلنا ہے۔ سردار عاطف کے باہر جاتے ہی جیوتی نے ہنستے ہوئے کہا، اور روما بھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مادام، اگر کل انہوں نے اس کرٹام جادو کا توڑ کر لیا اور معبد کو کھول کر رامیس حاصل کر لیا تو پھر آپ کا منصوبہ کیا ہوگا؟ روما نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ہم نے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دینا ہے اور رامیس ان سے حاصل کر لیں گے، جیوتی نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ آپ شاید بلیک ورڈ کی قوتوں کا استعمال کریں گی، روما نے کہا۔ اوہ نہیں، پروفیسر نے مجھے بتایا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس روشنی کی کوئی ایسی طاقت ہے جس کی مدد سے وہ بلیک ورڈ کا ہر حربہ ناکام کر دیتے ہیں، اس لیے میں اس بارے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ ہم شکاری ہیں اور شکاریوں کے پاس اسلحہ موجود ہوتا ہے، ہم دونوں کے پاس بھی اسپیشل مشین پسٹل موجود ہوں گے، اور پھر اچانک فائر ہوگا تو پھر کون اپنے آپ کو بچا سکے گا، جیوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اس سلسلے میں آپ سردار عاطف اور اس کے آدمیوں کو خصوصی ہدایات دے دیں، روما نے کہا۔ نہیں، انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ کریں گے ہم خود کریں گے۔ سردار عاطف اور اس کے ساتھیوں کو تو میں اس لیے ساتھ لے جا رہی ہوں کہ عمران کو اس بات کا شک نہ پڑ جائے کہ ہم خصوصی طور پر ان کے پاس آئے ہیں، وہ یہی سمجھے گا کہ ہم یہاں اپنے طور پر لومڑیوں کا شکار کھیلنے آئے ہیں اور ہماری اچانک ملاقات ہو گئی ہے۔ اگر اسے ذرا بھی شک پڑ گیا تو وہ محتاط ہو جائے گا، اور اس کے محتاط ہونے کا مطلب ہے کہ ہم رامیس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مجھے معلوم ہے وہ بھی کوشش کرے گا کہ رامیس ملتے ہی اسے فوری طور پر ضائع کر دے، اور ہم اسے ضائع کرنے سے ہر قیمت پر بچانا بھی ہے اور اسے حاصل بھی کرنا ہے، جیوتی نے کہا، اور روما نے اس طرح سر ہلایا جیسے اب وہ ساری بات اچھی طرح سمجھ گئی ہو۔ بڑے سائز کی خصوصی جیپ خاصی تیز رفتاری سے صحرائی سرحد پر واقع
قصبے سیوا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹوں پر جوزف اور جوانا موجود تھے اور سب سے آخر میں شیشے کا بنا ہوا وہ محسوس باکس پڑا تھا جس میں پہاڑی نسل کے جگنو موجود تھے۔ ان کی وجہ سے باکس کے اندر ایسی روشنی ہو رہی تھی جیسے نیلے رنگ کے بے شمار بلب مسلسل جل بجھ رہے ہوں۔ ابر صحرا کا فاصلہ سیوا قصبے سے تقریباً 50 کلومیٹر تھا اور یہ سفر ریت پر ہی کیا جاتا تھا، لیکن چونکہ عمران اور اس کے ساتھی پہلے بھی البر صحرا میں رامیس معبد کی چھان بین کر آئے تھے، اس لیے انہیں راستے کا بخوبی علم تھا۔ تھوڑی دیر بعد سیوا قصبے کی حدود شروع ہو گئی۔ یہاں ایک سرکاری چیک پوسٹ تھی جہاں صحرا میں داخل ہونے کے لیے باقاعدہ اندراجات کیے جاتے تھے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں صحرا جانے والوں کی امداد کی جا سکے۔ یہ چیک پوسٹ ایک بیرک نما عمارت تھی جس میں 4 بڑے بڑے کمرے تھے، جن میں سے 2 کمرے عام افراد کے لیے تھے جبکہ 2 بڑے کمرے اہم شخصیات یا سرکاری افراد کے لیے ریزرو تھے۔ چونکہ کارروائی میں کچھ دیر لگتی تھی اس لیے صحرا میں داخل ہونے والے تب تک ان کمروں میں بیٹھے رہتے۔ تھوڑی دیر بعد جیپ اس بیرک کے قریب پہنچ گئی۔ عمران نے دیکھا کہ بیرک کے سامنے 4 بڑی بڑی جیپیں موجود تھیں اور تقریباً 20 کے قریب افراد جو صحرائی شکاریوں کے خصوصی لباس میں تھے ان جیپوں کے قریب موجود تھے۔ صحرا میں شکار کے لیے چونکہ اکثر پارٹیاں آتی جاتی رہتی تھیں اس لیے یہ کوئی خلاف معمول بات نہ تھی۔ عمران کے اشارے پر ٹائیگر نے جیپ ایک سائڈ پر روک دی۔ جوزف اور جوانا، تم دونوں جیپ کے پاس ہی رہو اور اس کی حفاظت کرو گے، عمران نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا اور ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران کے ساتھ ساتھ ٹائیگر، جوزف اور جوانا بھی نیچے اتر آئے تھے۔ عمران اور ٹائیگر نے تو کمرے کی طرف بڑھنا شروع کیا جس پر VIP کا چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا تھا، جبکہ جوزف اور جوانا وہیں جیپ کے قریب ہی رک گئے۔ VIP شخصیات کے لیے یوں تو بڑے کمرے تھے لیکن ایک کمرہ مستقل طور پر بند رہتا تھا۔ عمران جب پہلے یہاں آیا تھا تب بھی یہ کمرہ بند تھا، شاید کسی اہم سرکاری شخصیت کے لیے اسے کھولا جاتا ہوگا۔ کا طریقہ کار بھی کچھ عجیب سا تھا کہ آنے والے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور سرکاری عملہ وہاں خود آتا، ان سے کوائف معلوم کرتا اور رجسٹر پر ان کے دستخط وغیرہ کرا کر وہ واپس چلا جاتا اور پھر انہیں صحرا میں جانے کی اجازت نامہ لا کر دے دیا جاتا۔ عمران جب اس کمرے میں داخل ہوا تو وہاں صوفے پر 2 خواتین پہلے سے موجود تھیں جن میں سے ایک مقامی تھی جبکہ دوسری غیر ملکی تھی، جبکہ 2 سرکاری افسران کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور وہ اس پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا جبکہ دوسرا بڑا افسر خاموش کھڑا تھا۔ عمران اور ٹائیگر کے اندر داخل ہوتے ہی ان دونوں خواتین کے ساتھ ساتھ ان دونوں افسروں نے بھی مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ عمران اور ٹائیگر ایک سائیڈ پر رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے، لیکن مادام آج کل تو صحرائی لومڑیوں کے شکار کا سیزن تو نہیں ہے اور خاص طور پر البر صحرا میں تو، اس بڑے سرکاری افسر نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں خاتون سے مخاطب ہو کر کہا، آفیسر ہماری شکاری ٹیم کا انچارج سردار عاطف ہے اور آپ اسے جانتے ہیں کہ وہ صحرائی شکار میں ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے۔ جب اس کا کہنا ہے کہ البر صحرا میں لومڑیوں کا شکار ہو سکتا ہے تو آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر البر صحرا ممنوعہ علاقہ ہو تو ہمیں بتا دیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم قانون پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اس خاتون نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ اور عمران البر صحرا کا نام سن کر چونک پڑا تھا۔ وہ اب غور سے ان دونوں خواتین کو دیکھ رہا تھا لیکن دونوں ہی عام سی عورتیں تھیں۔ یہ مقامی خاتون البتہ کوئی رئیسہ لگتی تھی جبکہ دوسری خاتون کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی دفتر میں سیکریٹری ہو۔ اوہ، ایسی کوئی بات نہیں مادام، میں نے تو ویسے ہی بات کر دی تھی۔ اوکے، میں ابھی آپ کا اجازت نامہ بھجواتا ہوں، اس آفیسر نے قدرے خوشامدانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا عمران اور ٹائیگر کی طرف توجہ دیے بغیر باہر نکل گیا۔ میں انکل پرائیویٹ منسٹر سے بات کروں گی مارگریٹ، یہ لوگ اس طرح جرا کرتے ہیں جیسے ہم شکار کھیلنے کی بجائے صحرا میں کوئی تہذیبی کارروائی کرنے جا رہے ہوں۔ اس مقامی عورت نے اپنی غیر ملکی ساتھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا، چھوڑو فریال، سرکاری اداروں سے متعلق لوگوں کا رویہ ہر ملک میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، مارگریٹ نے جواب دیا۔ اسی لمحے وہی بڑا آفیسر اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا
یہ لیجیے مادام اجازت نامہ، آپ کو تکلیف ہوئی معذرت خواہ ہوں۔ اس آفیسر نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، شکار پارٹی کا اجازت نامہ بھی بن گیا ہے یا نہیں؟ فریال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سردار عاطف ہمارے ساتھ موجود ہے، پارٹی کا اجازت نامہ تیار ہو رہا ہے، جیسے ہی وہ تیار ہوا سردار عاطف کو دے دیا جائے گا، آفیسر نے کہا، اور فریال کے اسبات میں سر ہلانے پر اس نے سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ جناب 1 منٹ، عمران نے آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب 2 منٹ توقف کریں، ہمارا اسسٹنٹ آ رہا ہے، افسر نے بڑے نحوت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ تو خود بھی نوجوان ہیں، آپ کا اسسٹنٹ تو بیچارہ ابھی بچہ ہوگا، اور بچوں کو کیا پتا کہ بن میں جا کر لیلا کو کیوں پکارا جاتا ہے، اس لیے مجبوری ہے آپ کو بات ہی سننا پڑے گی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بن میں جا کر لیلا کو پکارا جاتا ہے، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، افسر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پوری دنیا میں ایک ہی تو جگہ ہے جہاں بیچارے مجنوں کو لیلا لیلا پکارنے کی اجازت ملتی ہے، اسے بنیا صحرا کہا جاتا ہے، اور شاید اس لیے اجازت مل جاتی ہوگی کہ وہاں بے شک مجنوں صاحب جتنا گلا پھاڑ کر لیلا لیلا پکارے، ظالم سماج کو کوئی اعتراض نہ ہوتا ہوگا، کیونکہ ریت کے ذرے اس آواز کو لیلا کے کانوں تک پہنچا نہیں سکتے۔ لیکن آج کل تو یہ اجازت بھی نہ دی جاتی ہوگی، کیونکہ مواصلات کی دنیا میں آپٹک فائبر طویل فاصلے کی کال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور فائبر کے متعلق تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ شیشے اور پلاسٹک سے مل کر بنتا ہے، اور شیشہ ریت سے بنتا ہے، تو ثابت ہوا کہ اب اگر مجنوں صحرا میں جا کر لیلا لیلا پکارے گا تو اس کی آواز لیلا تک پہنچ ہی جائے گی، اور لیلا مجنوں کی پکار پر صحرا میں دوڑتی چلی آئے گی، چاہے بہانہ لومڑیوں کے شکار کا ہی کیوں نہ ہو۔ عمران کی زبان جو نہ جانے کب کی خاموش تھی، مسلسل رواں ہو گئی۔ یہ آپ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو آپ کی کوئی بات نہیں آئی، افسر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اس کا واسطہ کسی پاگل سے پڑ چکا ہے۔ اس سمجھ میں دنیا کا یہ خوبصورت ترین راز آ جاتا تو آپ یہاں صحرا کی سرحد پر وردی پہن کر بیٹھے رہنے کی بجائے گریبان پھاڑ کر خود صحرا میں پہنچ جاتے اور لیلا لیلا پکارنا شروع کر دیتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سوری مسٹر، میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ افسر نے کندھے اچکائے اور برا سا منہ بناتے ہوئے اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ آپ بہت دلچسپ باتیں کرتے ہیں مسٹر، لال نے مسکرا کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ علی عمران، میرا نام علی عمران ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اسٹرینج، میں سمجھی تھی کہ آپ کا نام مجنوں ہے، فریال نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر آپ لیلا بن جائیں تو میں مجنوں نام رکھنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہ کروں گا، عمران نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس بار فریال انتہائی مترنم آواز میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ واقعی انتہائی دلچسپ باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کسی ایشیائی ملک کے لگتے ہیں، کیا آپ اپنا تعارف کرائیں گے؟ ویسے ہی لاکن میں اپنا تعارف پہلے کرا دیتی ہوں، میرا نام فریال ہے، اور میں مصر کی ایک رئیس زادی ہوں، میرے والدین ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں، میں اب اکیلی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ مارگریٹ ہے میری دوست، اس کا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے، لیکن بزنس کے سلسلے میں یہ یہاں طویل عرصے سے مقیم ہے، فریال نے مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا، اور اس نے جس انداز میں بات کی تھی اس سے عمران سمجھ گیا کہ وہ انتہائی بے تکلف فطرت کی لڑکی ہے۔ نام تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں، کیونکہ میرا نام اس قدر خوبصورت ہے کہ مجھے ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا نام ہی نہ چرا لے اور پھر مجھے کوئی بدوضع سا نام رکھنا پڑ جائے۔ یہ میرا دوست ہے، اس کا نام عبدالعلی ہے، ہمارا تعلق پاکیزہ سے ہے، اور ہم ایک حیاتیاتی ریسرچ کے سلسلے میں البر صحرا میں جا رہے ہیں، عمران نے مسکرا کر اپنا اور ٹائیگر کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ حیاتیاتی ریسرچ اور صحرا میں کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ البر صحرا تو دنیا کے خوفناک ترین صحراؤں میں سے ایک ہے، وہاں تو کسی حیات کا کوئی تصور ہی نہیں، فریال نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، ایک آفیسر اندر داخل ہوا۔ یہ جیپ میں نیلے جگنوؤں والا باکس آپ کا ہے؟ آفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو یہ جگنو پسند تو نہیں آ گئے؟ ویسے ایک بات ہے، یہ بڑے مہنگے داموں ملے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اندھیرے تو بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن روشنی بڑی مشکل سے ملتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
آپ انہیں صحرا میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ کیا آپ انہیں وہاں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آفیسر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، میں انہیں حیاتیات کی ریسرچ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میں ریسرچ اسکالر ہوں۔ میں یہاں دیکھوں گا کہ ان جگنوؤں پر جو پہاڑی جگنو کہلاتے ہیں، صحرا میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، اپنے نام، پتے اور کوائف بتا دیجئے، آفیسر نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے دو ساتھی باہر موجود ہیں، ایک کا نام جوزف ہے اور دوسرے کا نام جوانا۔ کیا ان کے کوائف درج کر لیے گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ اپنے کوائف لکھ دیجئے تاکہ اجازت نامہ تیار کیا جا سکے، آفیسر نے کہا، اور عمران نے اسے اپنے اور ٹائیگر کے مطلوبہ کوائف نوٹ کرا دیے۔ شکریہ جناب، میں ابھی اجازت نامہ لے آتا ہوں، آفیسر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران صاحب، آپ یہ کیسا تجربہ کریں گے؟ مجھے آپ کے اس تجربے میں شکار سے زیادہ دلچسپی محسوس ہو رہی ہے، فریال نے اس بار انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ کاش یہ دلچسپی صرف تجربے تک ہی محدود نہ رکھی جاتی تو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو فریال بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہو سکتا ہے کہ محدود نہ رہے، فریال نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی اور عمران کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر پہنچ گیا۔ پھر تو واقعی مجھے وہاں لیلا لیلا پکارنا پڑے گا۔ بہرحال یہ تجربہ خالصتاً سائنسی انداز کا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اور میری فرینڈ آپ کے اس تجربے میں شامل ہو جائیں، فریال نے کہا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اسلام میں تو 4 تک کی اجازت ہے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیا تو فریال چند لمحے خاموش رہی اور ایک بار پھر کمرہ اس کے مترنم قہقہے سے گونج اٹھا۔ وہ شاید اب عمران کی بات سمجھ چکی تھی۔ آپ واقعی دلچسپ آدمی ہیں، مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ جب سے میرے والدین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس وقت سے اب تک شاید میں اتنا کبھی نہیں ہنسی جتنا آپ سے اس مختصر سی ملاقات میں ہنس چکی ہوں۔ میں ضرور آپ کی تجربے میں شمولیت کروں گی۔ شکار تو میں اکثر کھیلتی رہتی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ تجربہ زیادہ دلچسپ ثابت ہوگا، فریال نے جواب دیا۔ ویسے ایک بات پوچھوں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو، عمران نے یک لخت سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں پوچھئے، فریال نے چونک کر پوچھا۔ آپ کی فرینڈ مس مارگریٹ گونگی ہیں؟ عمران نے بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا تو فریال ایک بار پھر ہنس پڑی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھی عبدالعلی کے بارے میں بھی مجھے یہی سوال پوچھنا چاہیے، فریال نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لمحے وہی آفیسر اندر داخل ہوا اور اس نے ایک اجازت نامہ عمران کے ہاتھ میں تھما دیا اور واپس چلا گیا۔ ابھی عمران اس اجازت نامے پر درج تحریر پڑھ ہی رہا تھا کہ ایک لمبا ترنگا مضبوط جسم اور خوش چہرے کا مالک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر شکاریوں کا محسوس لباس تھا۔ آئیے میڈم، آنے والے نے اندر داخل ہو کر مؤدبانہ لہجے میں فریال سے مخاطب ہو کر کہا۔ مسٹر عمران، یہ میری شکار پارٹی کے انچارج ہیں سردار عاطف، اور سردار عاطف یہ پاکیزائی ریسرچ اسکالر ہیں۔ یہ اپنے ساتھ پہاڑی جگنو البر صحرا میں لے جا رہے ہیں اور وہاں ان کا کوئی دلچسپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اور مارگریٹ دونوں اس تجربے میں شامل ہوں گے، فریال نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کا حکم مادام، سردار عاطف نے بغور عمران اور ٹائیگر کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران نے اس دوران اجازت نامے کا کاغذ طے کر کے جیب میں رکھا اور پھر وہ سردار عاطف سے مخاطب ہو گیا۔ سردار عاطف، البر صحرا میں صحرائی لومڑیوں کی کون سی قسم پائی جاتی ہے، روکرانی یا ڈزدانی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سردار عاطف بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ ان قسموں کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ یہ دونوں قسمیں تو انتہائی نایاب ہیں اور ہم شکاریوں کے لیے ان میں سے کوئی ایک لومڑی کا مل جانا کسی خزانے سے کم نہیں۔ یہاں تو مناجوسی قسم کی عام سی لومڑیاں پائی جاتی ہیں، سردار عاطف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میٹھا جوسی کا شکار کھیلنے میں کیا لطف آتا ہوگا، وہ بیچاری تو ویسے ہی بڑی معصوم سی ہوتی ہیں، اصل عیاری اور مکاری تو روکرانی میں پائی جاتی ہے اور شکار کا لطف بھی اسے ہی کرنے میں آتا ہے، عمران نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اب مجھے آپ سے مل کر حقیقتاً خوشی ہو رہی ہے، میں حیران ہوں کہ مادام تو آپ کو کوئی سائنسدان بتا رہی تھی، لیکن صحرائی لومڑیوں کے مشکل ترین شکار کے بارے میں آپ کی معلومات انتہائی حیرت انگیز ہیں، کیا یہ کتابی تو نہیں؟ سردار عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت خوب،
واقعی تم نے خوبصورت بات کی ہے، اب مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ تم نے صرف شکاریوں والا لباس ہی نہیں پہنا بلکہ دراصل شکاری بھی ہو، کیونکہ صحرائی لومڑیوں کا شکار صرف وہی کھیل سکتا ہے جس میں ذہانت بددرجہ اتم موجود ہو، اور تمہاری بات نے تمہاری ذہانت کو آشکار کر دیا ہے۔ ویسے اگر تم مبالغہ نہ سمجھو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے صحرائے اعظم میں لوگوسی لومڑی کا شکار بھی کھیلا ہے۔ عمران نے اپنی جیپ کی اور بڑھتے ہوئے کہا، کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا واقعی؟ مگر مگر لوگوسی کا شکار تو انتہائی مشکل شکار ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شکاری دل میں یہ حسرت لیے بیٹھے ہیں کہ وہ کسی لوگوسی کا شکار کر سکیں۔ سردار عاطف نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا۔